أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آؤ پیارو تمہیں بتائیں باتیں ہم ایمان کی. آؤ پیارو تمہیں بتائیں باتیں ہم ایمان کی. جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں دھرتی ہے رحمان کی. آؤ پیارو تمہیں بتائیں باتیں ہم ایمان کی. جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں دھرتی ہے رحمان کی. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج جس عنوان پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وقت کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے اس وقت اس عنوان پر بات کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ایک مدعا چل رہا ہے وندے ماترم کا، ہے نا؟ اور یہ مدعا کوئی نیا نہیں ہے. 1998 میں بھی اتر پردیش کی سرکار نے باقاعدہ اس طریقے سے قانون لاگو کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسکولوں میں بچے جب آئیں گے تو وہ وندے ماترم کا گیت ترانہ پڑھیں گے اور باقاعدہ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگائیں گے. یا ایک تصویر ہے بھارت ماتا کی شکل میں، اس پر مالا چڑھائیں گے. لیکن اس وقت بھی باقاعدہ جمعیت علماء نے اس انداز میں زوردار وروध کیا تھا کہ آخر حکومت کو اپنا باولا فیصلہ واپس لینا پڑا تھا. تو آج کیا ہے آخر کیوں مسلمانوں کو
वंदे मातरम का नारा कबूल नहीं। क्यों मुसलमान वंदे मातरम का गीत नहीं गाएगा? क्यों उलमा मना कर रहे हैं? क्या वजह है? आज थोड़ा सा जाहिर बात है कि वक्त कम होता है जुमा का, इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला कुछ अहम बातें बुलवाए, क्योंकि मुद्दा बड़ा वसी, बड़ा गहरा और बड़ा अहम है। और मैं कहता हूं कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कहीं पर बात होनी चाहिए। हाँ, तो आइए सबसे पहले मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि हमको वंदे मातरम का नारा क्यों कबूल नहीं, गीत क्यों कबूल नहीं। तो ओरिजिनल बात यह है कि जिस दीन को हम मानते हैं, जिस शरीयत को हम मानते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, जिस कुरान को हम मानते हैं, और हमारी पूरी शरीयत जो हमें तालीम देती है, तो उसमें सबसे पहली तालीम हमको अगर दी गई है तो वो तौहीद की तालीम दी गई है। एक अल्लाह, एक खालिक, एक मालिक, वही करता धरता, वही सब कुछ, या सादी जबान में कह के वही होल एंड सोल, वही सबसे बड़ा, सब कुछ उसी के हाथ में। इस्लाम की जो बुनियादी तालीम है, जो बेसिक एजुकेशन है, क्यों? वो है तौहीद। कि हम किसको मानते हैं? जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो। अल्लाह को। और कैसा मानते हैं? एक। अभी मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, नबी से कहा गया, प्यारे आका से कहा गया, कुल ए मोहम्मद कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, तन्हा है, अकेला है। क्यों? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ए मोहम्मद कह दीजिए अल्लाह बेनियाज है। क्या होता? उसको किसी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? उसका कोई शरीक नहीं है ना। काम करने में उसको किसी की पार्टनरशिप की, अरे बोलो एकदम सारे अंदाज में आज वंदे मातरम क्यों कबूल नहीं? क्योंकि अपने भी तो मेरे से 2-3 मुसलमानों ने बोले बाबा काय असला आपला करना बोल रहे हैं नहीं, तो अपनों को भी समझना जरूरी है, समझ रहे आप, और अपने साथ के हिंदू भाइयों को भी समझाना जरूरी है। आप जैसे कहते ना आस्था, अकीदा, तो हमारी भी तो आस्था है। क्यों? सिर्फ तुम्हारी थोड़ी है, हमारा भी तो अकीदा है कि अगर हम उस पर बाकी न रहे तो हमारी दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। तो अब हमारी जो आस्था है, हमारा जो अकीदा है, हमारा जो ईमान है, अभी कुरान मुकद्दस की मैंने अलग अलग आयतें आपके सामने पढ़ा। तो सबसे आम सूरत तो जो सबको याद है, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी सादे अंदाज में हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह एक है, समद, बेनियाज, किसी की उसको जरूरत अरे बोलो नहीं, तने तनहा, वो अकेला पूरे सिस्टम का मालिक है। समझिए? बारिश दूसरे के हाथ में, बच्चे तीसरे के हाथ में, बीमारी चौथे के हाथ में, ऐसा समझ गया? नहीं, बारिश बरसाने वाला भी वो, बादलों को लाने वाला भी वो, औलाद का देने वाला भी वो, न देने वाला भी वो, जिंदगी उसी के हाथ, मौत उसी के हाथ,
نفع اسی کے ہاتھ، نقصان اسی کے ہاتھ، ہوائیں وہ چلاتا ہے، زمین اس کے قبضے میں، آسمان اس کے قبضے میں. اور ابھی جو میں نے آیت پڑھا نا اس میں تو کلیئر طور سے لکھا ہے کہ زمین بھی اس کے ہاتھ میں، آسمان بھی اس کے ہاتھ میں، اور ان دونوں کے بیچ میں جو بھی ہے وہ بھی اس کے ہاتھ. ایک دم سمپل طریقے سے ایمان سمجھا ہے نا. اور ہم کو بتا دیا گیا کہ روزی نہیں چل رہی وہیں جانا، اس کا بابا الگ نہیں ہے، نہیں سمجھا. بچے بھی ہو رہے ہیں، ارے بول رہے ہیں وہیں جانا، اور کوئی دوسرا الگ سے آفس ارے بولو نہیں ہے. ہمارے یہاں اسلام میں توحید کو فوکس کیا گیا ہے. ایک توحید مینس ایک اللہ، سب کچھ وہی اور سب کچھ اس کے قبضے میں رکھ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے سب اس کے قبضے قدرت میں ہے. کسی کے قبضے میں اتسا بھی نہیں ہے. نہیں سمجھا کتنا سا اتنا سب میں نہیں ہے. جیسا آپ لوگ کبھی کبھی باہر باتیں کرتے نا، نہیں وہاں اگر گیا نا تو کنفرم ہو مسئلہ ہو جائے گا. نہیں ہے اتنا سبھی کس کے ہاتھ میں. آج عقیدہ سمجھا رہا ہوں، کیا سمجھا رہا ہوں؟ ایمان سمجھا رہا ہوں. اور اس میں بہت غور سے سننا، کیونکہ اگر ایمان میں ذرہ بھی ادھر ادھر ہوا تو ساری نمازیں منہ پر پھینک کر مان لی جائے گی، ساری عبادتیں منہ پر پھینک کر مان لی جائے گی. ذرا بھی ہم کو بتایا گیا کہ اس کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر ارے بولو نہیں ہے نا. ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے بادلوں کا ٹھیکہ ایک کام کر تو یہ سنبھال لے، وہ ایسا بھی نہیں سمجھا. اتنی بڑی دنیا ایک کام کر تو افریقہ سنبھال لے، ایسا بھی نہیں. اور تو ایک کام کر ہندوستان سنبھال لے، ایسا بھی. بہت سادہ انداز میں سمجھا. ہمیں سمجھایا گیا کہ سب کچھ کل شیء قدیر، پورا کنٹرول سب اسی کے ہاتھ میں ہے نا. اور کیا کہا قرآن نے؟ ان الشرک لظلم عظیم. کلیئر طور پر قرآن نے کہہ دیا کہ سنو، اللہ نے کیا کہہ دیا کلیئر طور پر؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ظلم عظیم کا لفظ استعمال ہونا، کیا کہا گیا؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور پیارے نبی نے بھی کہہ دیا کہ تم سمندر کے جھاگ کے برابر اور ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ لے کر چلے جاؤ اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں، تو ہو سکتا ہے وہ رب کل کائنات آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. لیکن نبی نے یہ بھی کلیئر طور سے کہہ دیا کہ رتی برابر بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک کیا تھا اور رب کے ساتھ کس کو سمجھا تھا، رب کے برابر بھی اگر تیرا یہ عقیدہ تھا، نبی خود فرماتے ہیں کہ سب گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، ہے نا. اچھا یہ بھی کمال ہے. دیکھو بہت اہم بات دماغ میں آ گئی. اللہ کا شکر اس پر ادا کرو. جیسے قرآن میں کچھ ہے نا کہ شر میں بھی خیر ہوتا ہے، جس کو اپن اپنی سادی زبان میں بولتے کرنے گیا تھا کچھ انا ہو رہا، ارے بولو کچھ تم کو معلوم ہے بہت اچھا ہوگا. ابھی جو بیان، یہ جو باتیں میں مسجد میں سمجھا رہا، اور پہلے علماء مسجد میں سمجھاتے تھے، اب یہ بات ہے نا پارلیمنٹ میں بھی بیان ہو رہا، کوئی بھی بہانے سے ہو رہا تھا پارلیمنٹ میں. اب جو مسلمان خاصدار ہیں برابر، یہاں تک کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندو خاصدار بھی میرے کائے کو بولنے لگا ہے ان کو نہیں.
یہ شرک پر بات اور بحث کہاں پر ہوئی؟ ارے وہ پارلیمنٹ میں. اس لیے کہتے نا اللہ کب کہاں کس سے کیسا کام لے گا اور کب اللہ اپنی بات کہاں کہلوائے گا. مندروں میں بھی بات ہو رہی ہے, کالجوں میں بات ہو رہی ہے, اسکولوں میں بات ہو رہی ہے, پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معبود صرف اور صرف ایک کو مانتا ہے. معبود مینس وہ ایک ہی کی عبادت کرتا ہے نا. اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اس کے جیسا, اس رب کے جیسا کوئی نہیں, اس کے ہمسر, اس کے برابر کوئی نہیں, اس کے جیسا کوئی نہیں. اب اگر آپ یہ کہو گے قرآن یہ کہتا ہے کہ پہاڑ اس کے قبضے میں, سورج بہت بڑا ہے مگر اس کے کنٹرول میں, چاند خالق نہیں ہے وہ بھی مخلوق ہے, اس کو بھی کس نے پیدا کیا, کس کے قبضے میں, اس کے قبضے میں. یہ بلند پہاڑ, یہ ستپورا کی بڑے بڑے پہاڑیاں, یہ بھی سب اس کے قبضے میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا ماننا ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس کے قبضے میں سب ہو وہ خدا, جس کے کنٹرول میں سب ہو, ارے بولو, وہ خدا, وہ رب, وہ مالک, جس کے قبضے قدرت پہ ساری چیزیں ہو, وہ مالک. اب اگر آپ کہیں گے کہ بھیا پہاڑ بہت اونچا ہے, اس کو بھی پوجا جائے, سورج کتنا زبردست کام کرتا, نکلتا تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا, تو اس کو بھی پوجا جائے. اور چاند دیکھو نا کتنا کمال کا ہے, جب وہ آتا تو پورا اندھیرا ہو جاتا اور سارے انسانوں کو سونے کا موقع مل جاتا, تو اس کو بھی مانو نا. پھر آپ کہیں گے دیکھو بڑا سانپ جو ہے نا بہت ڈینجر ہے, اس نے ڈسا تو سیدھا آدمی مر جاتا, تو ایک کام کرو اس کو بھی خوش رکھو. نہیں سمجھا؟ ارے سمجھ گئے اشارہ. ہم کہتے ہیں سانپ بھی نہیں ڈسے گا جب تک وہ حکم نہ دے. ہم کہتے ہیں پہاڑ بھی نہیں کچھ کر پائیں گے, ہل نہیں پائیں گے, زلزلہ نہیں آ پائے گا, پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو. اور ہم کہتے ہیں سورج اس کی مرضی سے تھوڑی اجالا دے, خود کی اپنی مرضی سے تھوڑی نکل رہا ہو, وہ بھی اللہ کی مرضی سے نکل رہا. چاند اس کی مرضی سے نہیں نکل رہا, وہ بھی اللہ کی مرضی سے نکل رہا. یہ ستارے اپنی مرضی سے نہیں نکل رہے, وہ بھی اللہ کے حکم سے نکل رہے. اور جس دن حکم ہوگا سورج کو, کیا ہے سورج تو مشرق سے نکلتا ہے, ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ رب حکم دے گا, اب ادھر سے نہیں ادھر سے نکل, تو پھر کدھر سے نکلے گا سورج؟ پتہ چلا سسٹم اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. جب حکم ہوگا قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. جس دن حکم ہوگا اللہ کہتا ہے یہ سورج بے نور ہو جائے گا, یہ چاند تارے یہ بے نور ہو جائے گے, یہ بلند بالا یہ ستپورا کے پہاڑ, جس دن حکم ہوگا اللہ کہتا ہے قیامت آ جائے گی اور یہ بلند بالا پہاڑ روئی کے کپاس کی طرح ایک دم ہوا میں اڑتے ملیں گے. تو پتہ چلا کوئی مخلوق کچھ نہیں ہے, سب کچھ کون ہے؟ خالق ہے. سب کچھ کون ہے؟ ارے بولو خالق ہے. وہ پیدا کرنے والا ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے. اور جب وہ پیدا کرنے والا ہے تو پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ اس
اسی کے سامنے جھکو، اسی کی پوجا کرو، اسی کو مانو، اسی کی سنو، وہی سب کچھ ہے۔ یہ اسلام کا مین عقیدہ ہے۔ اب وندے ماترم میں جناب ہمارے اپنے ہندو بھائیوں کی آستھا اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے وہ وطن کو مانتے بھی ہیں، ماں بھی مانتے ہیں، اور وطن کی پوجا بھی کرتے ہیں، زمین کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور کئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور وندے ماترم کے پورے گیت میں 4 اشعار ایسے تھے جن میں شرک کی بات کہی گئی، پوجا کی بات کہی گئی، وندن کی بات کہی گئی، مخلوق کو یعنی جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے سامنے جھکنے کی بات کہی گئی، سجدے کی بات کہی گئی، ان مخلوق کے ان چیزوں کے پاور کو بتایا گیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ پاور صرف کس کا؟ اللہ۔ یہ سب چیزیں سسٹم کس کے حکم کے ہوتا ہے؟ ارے بولو، اللہ کے حکم کے۔ ٹھیک، تو اب مولانا ارشد مدنی نے کلیئر طور سے کہہ دیا 1998 میں بھی اتر پردیش کی سرکار نے اس وقت آرڈر نکالا تھا کہ تمام سرکاری اسکولوں میں باقاعدہ ایک تصویر بنائی گئی، اور وندے ماترم میں باقاعدہ درگا پوجا کی بات بھی کہی جاتی ہے، اور ایک تصویر بنا کر اس پر مالا اور اس کی پوجا کی بات کہی جاتی ہے۔ 1998 میں جب اتر پردیش کی سرکار نے یہ آدیش نکالا تھا تو الحمدللہ اس وقت بھی جمعیت علماء ہند نے اور مسلمانوں کی کئی تنظیموں نے ایک دم زبردست انداز میں لکھت روپ میں بھی وروध کیا تھا، اور ہر طرح سے وروध کیا تھا، اور وہ وروध اتنا زبردست تھا کہ اس وقت کی 1998 میں اتر پردیش کی سرکار کو اپنا باولا آدیش واپس لینا پڑا۔ ہاں، مہاراشٹر میں تو اب پھر ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگی کہ مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد محترم، میں بار بار ان کا بیان میں ذکر کرتا ہوں، اس زمانے میں بات سوریہ نمسکار کی بھی ہو رہی تھی کہ سورج کو پوجا جائے، کیوں؟ سورج کی پرستش کی جائے۔ تو اس وقت بھی مولانا علی بن ندوی نے کہا تھا کہ مسلمان ایمان والا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو ہی سب کچھ مانتا ہے، اور مسلمان کا ایمان ہے کہ ساری چیزیں زمین اور آسمان اور ان دونوں کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور سب پر کنٹرول اللہ کا ہے، سپر پاور صرف اللہ ہے، جھکا جائے گا صرف اللہ کے سامنے، پوجا ہوگی تو صرف عبادت ہوگی تو اللہ کی۔ تو اس وقت مولانا علی بن ندوی نے کہا تھا کہ اگر کوئی وقت کی حکومت، یہ جملہ سننا اور اپنی نسلوں کو بھی سمجھانا، اس وقت علی بن ندوی نے کہا تھا کہ اگر کوئی وقت کی حکومت سوریہ نمسکار، سورج کی پوجا، وہی نہیں کہ کانا بابا، ارے بولو، وہ صبح صبح آڑا تیڑا ہوتا، تو ہاں، تو سوریہ نمسکار، تو اس وقت مولانا علی ندوی نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہی ہے اور اسکولوں میں اگر تم سوریہ نمسکار کو لازمی اور واجبی قرار دیتے ہو، تو مولانا علی ندوی نے بھی اتنا سخت کہا تھا کہ مسلمان کا بچہ سبزی بیچے گا، رکشہ چلائے گا، مزدوری کرے گا، جنگلی رہیں گا، مگر اپنے ایمان کا سودا۔ ارے بولو، اگر کوئی ہم کو اسکول میں زبردستی وندن کرائے، پوجا کرائے، پرستش کرائے، نہیں کریں گے۔ اور مولانا ارشد مدنی نے کلیئر کہہ دیا، کیا کہا؟ بھیا تم بولو نا، نو آبجیکشن، بولنا تو، میں کہتے کو روک رہا۔ دیکھو کتنے کروڑ خدا ماننے مان، میرا تو ارے بولو ایک ہی ہے۔ ہم کو تو سمجھایا گیا کہ یار ایک معمولی سی گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں رہتے، تم بولیں گے رہتے نا، مفتی صاحب رہتے نا،
ایک ساتھ دو نہیں رہتے ہے نا, نہیں تو ایک اسٹیئرنگ گھمانا ادھر, ایک گھمائے گا ادھر, گاڑی جائے گی ادھر, سمجھ گیا. تو ایک گاڑی معمولی سی, اس کا بھی چلانے والا ایک ہی رہتا, تاکہ اس کو پتا رہے کٹ کیسا مارنا. نہیں تو پتا چلا دو نے پکڑے گئے, ادھر سے سامنے گاڑی آ رہی, اس کے دماغ میں ادھر مارنا, اس کے دماغ میں ادھر مارنا. تو معمولی سے ٹو ویلر کو ایک چلاتا ہے, فور ویلر کو ارے بولو ایک ہی چلاتا ہے. تو اتنے بڑے سسٹم کو بھی ایک ہی چلائے گا. ورنہ اگر دو بھی ہوتے نا تو ایک بولتا جلگاؤں میں بارش برساؤ, تو دوسرا بولتا بالکل نہیں, بالکل وہاں ہونا ہی نہیں. ارے بولو, تو دو کے جھگڑوں میں پہلوان لفڑا اپنا. تو اسلام بہت سارے انداز میں سمجھا کہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ پاورفل صرف اللہ ہے, اور وہ اکیلا ہے. کیا ہے؟ اکیلا ہے. ہم زمین کو, وطن سے ہم محبت کرتے ہیں. آخری میں سن لو, مولانا ارشد مکی نے کہا کہ ہم کو زیادہ دیش بھکتی مت بتاؤ بیٹا. جو تم اس وقت دیش بھکتی کی باتیں کر رہے ہیں, خود سنجے سنگھ نے کہا, ارشد مکی صاحب کو تو چھوڑو, سنجے سنگھ نے خود پارلیمنٹ میں کہہ دیا, او وندے ماترم پہ چلانے والوں, انگریزوں کے ساتھ تھے نا رے تم, تو غداری کر رہے تھے نا اس وقت تو دیش کا سودا کر رہے تھے. اور مولانا ارشد مکی نے کہا کہ ہم کو وطن سے محبت مت سکھاؤ. ہم وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے باپ دادا کی تاریخ پڑھ لو, کتنی قربانیاں ہم نے اس دیش کے لیے دی ہے. نہیں بولے ماں سے محبت نہیں کر رہے. ہاں بھائی, وطن کو تو ماں مانتا, لیکن ہم ماں کی بھی نہیں پوجا کرتے نا. ارے بولو, اسلام میں ماں کی پوجا ہے کیا؟ نہ ماں کی ہے, نہ بہن کی ہے, ارے بولو نا, نہ جوڑوں کی ہے. حالت کرتے اندر سے, لیکن ہے نہیں. ارے بولو, ہے نہیں. اسلام میں ماں کو ماں کا درجہ دیا گیا, اتنا اونچا درجہ دیا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ کو اتنا اونچا درجہ دیا گیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, اور ماں باپ کو اتنا اونچا درجہ دیا گیا کہ نبی نے کہہ دیا کہ جب تک کہ تیرے ماں باپ نہیں راضی, رب بھی نہیں راضی, تیرے ماں باپ راضی تو رب راضی. اتنا اونچا درجہ دیا گیا, لیکن ان کی پوجا نہیں بتائی گئی. ہم ماں باپ کو بھی, ماں کی بھی نہیں پوجا کرتے نا, تو فوٹو کی کیسی کریں گے؟ ارے بولو, ماں کو ماں مانتے ہیں. تو وطن سے محبت تو ہے, اور غدارو تم ہم کو وطن سے محبت کا سبب, ارے بولو مت پڑھاؤ. جس دن وطن کو ضرورت پڑی تھی, لاکھوں علماء نے قربانیاں دی, اور مسلمانوں نے, ایمان والوں نے قربانیاں دی. اور آج بھی یہ میرا جملہ جائے گا, آج بھی جس وقت انشاءاللہ دشمنوں سے بچانے کی, وطن کو بچانے کی ضرورت پڑے گی, تو سب سے پہلے میدان میں کون آئے گا؟ مسلمان آئے گا. ہم وطن سے پیار کرتے ہیں, لیکن ایسے نعرے لگانے سے پیار دکھے گا ایسا نہیں. ماں سے پیار ہے, لیکن کبھی ماں کے نعرے لگا دے گا؟ ہلو, ماں جی ماتا زندہ باد, میرے بابا. نعرے لگانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی. محبت ہم وطن سے کرتے ہیں, پیار ہم وطن سے کرتے ہیں. ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے لیے قربان ہو جائے گا, ہماری جان وطن کے لیے قربان ہو جائے گی. اور شہید اشفاق اللہ, شہید عبدالحمید, مولانا ابوالکلام آزاد, سید حسین احمد مدنی, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمد علی جوہر, مولانا حسرت نوحانی, ارے پوری ہسٹری, پوری کتابیں ہماری قربانیوں سے بھری پڑی ہے. اور غداروں سنو, ابھی بھی دلی جاؤ گے تو دوربین لے کر جانا, اور دلی گیٹ کو دوربین سے دیکھنا, تو تم کو پتا چلے گا کہ 70% ہمارے نام ہے. بولو سبحان اللہ. وطن کو آزادی دلانے والے میں 70% کن کے نام ہے؟ ہمارے نام ہے. جی ہاں. اور جتنے ابھی وندے ماترم پر مسلمانوں کا امتحان لے رہے ہیں,
اللہ کا شکر ہے ان کے ابا کا نام نہیں ہے، نہیں سمجھا، ان کے دادا کا نام ارے بولو نہیں۔ تو مسلمانوں اب بات اسی پر ختم کہ ایکچوئل میں یہ مدعے بنائے جا رہے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھو ہر 15 دن میں ایک نیا ایٹم ہونا، کیا یہ ہر 15 دن میں ایک نیا ایٹم ہونا۔ ابھی دیکھو یہ 8 دن تک کے چلے نا، اس کے بعد میں ایک دلال آ گیا، منگال کے باؤ میں مسجد بنا رہا ہو، کیا بنا رہا؟ ارے بھا بنانا رہے جاتی، اتنا شوق ہے تو یہ سب دلال ہوتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ مسلح پر بیٹھ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرا ٹیپو انگریزوں سے نہیں ہارا تھا، میرا ٹیپو اپنے ہی میر جعفر اور میر صادق سے ہارا تھا۔ تو ملک میں ماحول خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھی پیسہ دیا جاتا ہے، لے بیٹا بنا بابری مسجد، پھر پورا بنگال کا الیکشن سمجھ گئے کیا؟ تو جیسے جیسا الیکشن قریب آتا جائے گا ماحول خراب کیا جاتا رہے گا، لیکن وندے ماترم پر آپ کو ہم کو اتنا ہی پیغام دے کر بات ختم کہ ہم وندے ماترم گیت اس لیے نہیں گا سکتے، پڑھ سکتے، اور اپنی اولادوں کو بھی بتانا، حالانکہ ان کو اچھے سے بتانا، کیا بتانا کہ بیٹا اپنے پاس شرک جائز نہیں، اپن پوجا کرتے، مانتے، عبادت کرتے کس کی؟ اللہ کی۔ اور وندے ماترم اپن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ اس میں درگا ماتا کا بھی ذکر ہے، زمین کے پوجنے کا ذکر ہے، اس کو ماننے کا ذکر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ سورج، زمین، آسمان سب کچھ کس کے قبضے میں ہے؟ تو جس کے ہاتھ میں سب ہے ڈائریکٹ اس کو پکڑو نا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب ہے ڈائریکٹ، ارے بولو نا، دیکھو ہمارے عقیدے میں کلیئر ہے، بات کا سن جاتی تو بولے وہاں وہاں، تو ہمارا عقیدہ ہوتا ڈائریکٹ وہاں جا، ایسا ادھر سے ادھر نہیں سمجھا، آگے سمجھ میں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم کو نبی نے بتایا کہ سب کچھ اللہ ہے، سارا پاور اس کے ہاتھ میں ہے، ہم زمین کو زمین مانتے ہیں۔ ارے بھائی خود ہندو بھائی خود بحث کر رہے ہیں کہ بھائی تم اس کو ماتا مانتے، ایک بول رہا نہیں مانتا میں۔ ارے تمہارے آپس میں باندھے گئے تھے، کائیں میں باندھے؟ ارے بولو آپس میں باندھے ہیں، ایک طرف ایک کو جلایا جائے گا تو دوسرے طرف دوسرے کو جلایا جائے گا، ایک پورا پٹا جو ہے ایک کو مان رہا تو دوسرا پٹا دوسرے کو مان رہا۔ اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں نیپال میں بھی جب ابھی جمعہ ہوگا نا تو سب کہیں گے اللہ اکبر، چائنا والا بھی کہیں گے اللہ اکبر، لندن والا بھی کہیں گے اللہ اکبر، امریکہ والا بھی کہیں گے اللہ اکبر، فرانس والا بھی کہے گا اللہ اکبر، پوری دنیا کہے گی زور سے بولو اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سپر پاور اللہ۔ الگ الگ ہے اپنا کہ چائنا میں یا تو تھوڑا سا بدل جاتی نماز، نہیں، چائنا میں بھلے تو اس کو آتی نہیں عربی، لیکن جیسی نماز شروع کرے گا چائنا والا بھی تو چاما نہیں کرے گا، وہ بھی نماز شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا خوبصورتی ہے اسلام کی، کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بن جاؤ، کعبۃ اللہ میں اللہ سب کو جانے کا موقع دے، بولو آمین۔ دیکھنا بازو میں گورا بھی کھڑے رہے، نکتا بھی کھڑے رہے، پیچھے چپٹا بھی کھڑے رہے، سب کھڑے رہے، لیکن سب ایک ہی لباس میں، کیا ہے؟ ارے بولو ایک ہی لباس میں، اور سب کی نگاہ کے سامنے ارے بولو کعبہ ہے۔ ایسا ہے نا کہ ہندوستان والا ایسے ادھر بھاگ رہا، نیپال والا نہیں۔ ہمارے یہاں لفڑا نہیں ہے، ہمارے یہاں جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہمارے باولے چالے کی وجہ سے ہوتا، نہیں سمجھا؟ اب کل ایک ہندو کو مسلمان سمجھا رہا، دیکھو آخری بڑی پیاری بات، ایک منٹ میں ختم، پہلے ایک ہندو کو مسلمان سمجھا رہا کہ ہم وندے ماترم اس لیے نہیں بولتے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، تو
تو دھن کر کے اس نے بول دیا یہ دیکھ وہاں تو گیا تو نہیں سمجھا ڈائریکٹ بولوں گا تھوڑا برا لگیں گے. ارے جھکا ہے نا بابا تم نے یہ دیکھنا بھائی میرے پاس میں نہ بول. تو یہ اپنے باولے چالے اپنوں کو بنا دے نہیں سمجھا. ارے وہاں گیا تھا میرے بابا تو ایسا پورا اندر تھا تیرا منہ نہیں سمجھا. پھر 13 مہینے میں فرق. ارے بولو کیا ہے اللہ کرے سمجھ جائے سب. یہ جو پیشانی ہے نا صرف کس کے سامنے جھکے گی اللہ کے. اس لیے میں نے شروع میں شعر کہا آؤ پیارو تمہیں بتائیں باتیں ہم ایمان کی. آؤ پیارو تمہیں بتائیں باتیں ہم ایمان کی. جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں دھرتی ہے رحمان کی. ہم ہے محترم ہم ہے محترم. اللہ کا دماغ میں یہ بدلا ہے. آج چینل پہ ڈالا آدم آئے اس کی توڑ ہے. آج چینل پہ پڑھ لیا میں نے پورا سن لینا جمعہ کے بعد میں. آدم آئے دنیا میں تو ان سے بسی یہ دنیا ہے. انسان جتنے بعد میں آئے سب نے خدا کو مانا ہے. پورب پچھم اتر دکشن سب میں اسی کا جلوہ ہے. کرتا ضرورت پوری وہی ہے ہر ایک انسان کی. جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں دھرتی ہے رحمان کی. ہم ہے محترم ہم ہے محترم. اگلا سے دیکھیں آخری. کیسے جھکے گا خیر کے آگے سر اپنا یہ خدا کا ہے. بولو سبحان اللہ. کیسے جھکے گا غیر کے آگے سر اپنا یہ خدا کا ہے. اس کے آگے جھکتا ہے سر وہ جو واحد اللہ ہے. حمد ثنا ہم کرتے ہیں جب تک باقی دنیا ہے. ملے گی جنت راہ چلے گا جو انسان قرآن کی. جس دھرتی پر ہم رہتے ہیں وہ دھرتی رحمان کی ہے نا. اور علماء نے قربانی دی. یہ شعر جائے گا تمام بھگوائیوں کو. دیش کی خاطر دی قربانی کتنے اپنے علماء نے. ہم کو مت بتاؤ غدارو. دیش کی خاطر دی قربانی کتنے اپنے علماء نے. کہتی ہے تاریخ بدن تھے پیڑ پہ ان کے لٹکے ہوئے. دیش ہوا آزاد ہمارا ان کی ہی قربانی سے. چین سکون برباد کیا اور جان اپنی قربان کی. جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں وہ دھرتی رحمان کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.